आरवी वीक्स अपनी बुक पाकिस्तान बर्थ एंड ग्रोथ ऑफ ए मुस्लिम नेशन में लिखते हैं कि कायदे आजम के सबसे रिलायबल लेफ्टिनेंट जो थे वो उनका नाम था लियाकत अली खान। वो इतने रिलायबल थे कि कायदे आजम ने उनको पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर नामजद किया। इसकी एक वजह ये भी थी कि लियाकत अली खान के किसी भी सूबे से ताल्लुक नहीं था, क्योंकि वो माइग्रेट होकर इंडिया से पाकिस्तान आए थे, तो किसी भी सूबे का उन पर कोई इतराज नहीं बनता था, जिसकी वजह से कायद आजम ने उनको प्राइम मिनिस्टर नामजद किया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अमजद आवान। कैसे हैं? लियाकत अली खान जो कि इंडिया के सूबे यूपी में पैदा हुए, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की और ग्रेजुएशन के बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने बार एट लॉ की डिग्री मुकम्मल करने के बाद इंडिया में वापस आए तो 1924 में प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू किया। 1926 में वो यूपी में पहले लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बने और जब तक पाकिस्तान नहीं बना उस वक्त तक वो उसी सीट पर इलेक्ट होते रहे। कायद आजम ने बाद में उनको मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी नामजद कर दिया और पाकिस्तान के बनने तक वो मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी ही रहे। जब पाकिस्तान बन गया तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने। बेसिकली गवर्नर जनरल एक ब्राइब नाम अदारा था। असल इख्तियारात जो थे वो 1935 के एक्ट के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर के पास थे, लेकिन कायद आज़म ने रियल पावर इंजॉय की। प्राइम मिनिस्टर तो लियाकत अली खान थे, लेकिन कैबिनेट को चेयर करना, कैबिनेट को रिशफल करना, उनके इख्तियारात इस्तेमाल करना, किसी मिनिस्टर को किसी उसके ओहदे से हटाना, ये सारे का सारा काम जो था वो कायद आज़म खुद करते थे। लेकिन उनके दौर में जितने बड़े फैसले हुए बेसिकली वो कायद आज़म ने खुद ही किए थे। जिनमें से कराची को सिंध से अलग किया गया, या फेडरल कोर्ट बनाई गई, या स्टेट बैंक बनाया गया, बेसिकली ये सारे काम प्राइम मिनिस्टर के थे, लेकिन ये सारे के सारे काम कायद आज़म ने खुद किए। कायद आज़म जब तक जिंदा रहे उस वक्त तक लियाकत अली खान उनके साथ रहे, यहाँ तक कि सैयद नूर अहमद ने अपनी किताब मार्शल लॉ से मार्शल लॉ तक में लिखा है कि कायद आज़म की वफात के बाद लियाकत अली खान ने तमाम फराइज से मनसबी को आला तरीके से अंजाम दिया। वो फॉरेन अफेयर हो, डिफेंस हो, रेफ्यूजी को रिहेबिलिटेट करना हो, फाइनेंस हो, इंडिया के साथ ताल्लुकात कायम करना हो, इस्लामी ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करना हो, अमेरिका या रशिया के साथ किसके पास जाना था, ये सारे के सारा काम लियाकत अली खान ने कायद आज़म की तरह अच्छे तरीके से अंजाम दिया। लेकिन लियाकत अली खान ने कायद आज़म की तरह ना तो कोई अपना बैंक बैलेंस बनाया, ना ही अपने फेवरेट लोगों को मिनिस्ट्रियां दी, ना ही अपने खानदान के लोगों को आगे लेकर आए। लिहाजा जब तक वो प्राइम मिनिस्टर रहे अपने फराइज़ मनसबी अच्छे तरीके से सर अंजाम देते रहे। लेकिन इन सब बातों के बावजूद लियाकत अली खान को मुस्लिम लीग के अंदर से कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी मुश्किल जो थी वो मुस्लिम लीग की तंजीम नौ थी। कायद आज़म जब तक जिंदा रहे वो मुस्लिम लीग के सदर रहे, लेकिन कायद आज़म की वफात के बाद मुस्लिम लीग की सदारत चौधरी खलीकुज़्ज़मान को पार्टी का सदर बनाया, लेकिन चौधरी खलीकुज़्ज़मान पार्टी को सही तरीके से ना चला सके, क्योंकि पार्टी की वर्किंग कमेटी को नामजद करना सदर के इख्तियार में होता था और वहीं उसके तमाम नुमाइंदे नामजद करते थे, और यही वर्किंग कमेटी बाद में सूबों की शाखों को कंट्रोल करती। चौधरी खलीकुज़्ज़मान जब सदर बने तो उन्होंने पंजाब से एक नुमाइंदा भी ना लिया। जब वो लाहौर में दौरे पे आए तो उनका काली झंडियों से इस्तकबाल किया गया, लेकिन बाद में क्या किया कि उन्होंने इस तनकीद को बर्दाश्त तो किया, लेकिन तमाम वर्किंग कमेटी डिसॉल्व कर दी। डिसॉल्व करने के बाद पंजाब में से मुमताज़ दौलताना के साथ मिलकर 4/5 वर्किंग कमेटी के मेंबरान पंजाब से सिलेक्ट कर लिए। लेकिन जब 4/5 मेंबरान पंजाब से सिलेक्ट हो गए तो सिंध, NWFP और मशरक़ी बंगाल के लोगों ने इस पर एतराज़ किया। जब एतराज़ किया तो इस बात का पता जब लियाकत अली खान को लगा
تو لیاقت علی خان نے چودھری خلیق الزمان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا۔ اب چودھری خلیق الزمان مستعفی ہو گئے۔ جب وہ مستعفی ہو گئے تو ان کی جگہ لیاقت علی خان خود مسلم لیگ کے صدر بھی بن گئے، لیکن 1948 میں ایک ایکٹ نافذ کر دیا تھا جس کے مطابق یہ تھا کہ ایک شخص پارٹی کا عہدہ رکھ سکتا ہے یا حکومتی عہدہ رکھ سکے گا، لیکن بعد میں اس کو ختم کیا گیا، جس کی وجہ سے نوابزادہ لیاقت علی خان پرائم منسٹر بھی رہے اور مسلم لیگ کے صدر بھی نامزد ہو گئے۔ لیکن اسی اصول کو بعد میں انڈیا نے بھی اڈاپٹ کر لیا جب نہرو 1951 میں پارٹی کے صدر بھی رہے اور پرائم منسٹر بھی، لیکن بعد میں احساس ہوا کہ یہ اچھا کام نہیں ہے۔ جب لیاقت علی خان مسلم لیگ کے صدر بن گئے تو اس کے بعد صوبوں کے جتنے سی ایم تھے ان کے لیے بھی راستہ ہموار ہو گیا، لہٰذا پنجاب کے ممتاز دولتانہ پنجاب مسلم لیگ کے صدر بن گئے۔ اسی طرح سندھ کے کھوڑو جو تھے وہ سندھ مسلم لیگ کے صدر بن گئے، اور قیوم خان جو تھے وہ صوبہ خیبر پختونخوا اس وقت جو NWFP تھی اس کے صدر بن گئے۔ لہٰذا پارٹی اور حکومت ایک ہی شخص کے ہاتھ میں چلی گئی۔ بعد میں خود ہی اس کو امینڈ کیا گیا اور یہ نافذ کر دیا گیا کہ پارٹی کی صدارت اور حکومت کے عہدے ایک شخص کے پاس نہیں رہیں گے، لیکن یہ مسئلہ حل نہ ہوا۔ آگے چل کر صوبوں کے لیول تک مسلم لیگ میں اتنے اختلافات شروع ہو گئے کہ مسلم لیگ مختلف دھڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ پنجاب میں ممتاز محمد خان دولتانہ اور نواب افتخار حسین ممدوٹ کے درمیان چپکلش چل رہی تھی۔ نواب افتخار حسین ممدوٹ جو تھے وہ پنجاب کے سی ایم تھے، جبکہ ممتاز محمد خان دولتانہ جو تھے وہ ایک منسٹر تھے۔ لیکن جب ان دونوں کے درمیان چپکلش نظر آنے لگی تو لیاقت علی خان نے درمیان میں کودے تو صحیح کہ ان کی صلح کرا دیں، لیکن یہ صلح نہ ہو سکی۔ کیا ہوا کہ ممتاز دولتانہ نے وزارت سے ریزائن کر دیا۔ جب انہوں نے وزارت سے ریزائن کر دیا تو فیروز خان نون کو ممدوٹ نے اپنی وزارت میں لے لیا، لیکن لیاقت علی خان نے فیروز خان نون کو مشرقی پاکستان کا گورنر بنا کر بھیج دیا اور ممتاز دولتانہ کو دوبارہ منسٹر بنا دیا گیا۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد پنجاب کے جو گورنر تھے موڈی، انہوں نے ممدوٹ کی گورنمنٹ کو ڈیزالو کر دیا، اور جب لیاقت علی خان کو پتہ چلا تو لیاقت علی خان نے موڈی کی جگہ عبدالرب نشتر کو پنجاب کا گورنر بنا دیا، اور اس کے بعد پھر ایک چکر شروع ہوئی کہ پنجاب میں مسلم لیگ کا صدر کون ہوگا۔ پھر دولتانہ اور ممدوٹ کے درمیان پھر ایک جنگ چھڑ گئی، لیکن دولتانہ نے یہ جنگ جیت لی اور پنجاب کی مسلم لیگ کے صدر نامزد ہو گئے۔ جب وہ صدر نامزد ہو گئے تو بعد میں الیکشن میں بھی وہ کامیاب ہو گئے۔ جب کامیاب ہو گئے تو انہوں نے ممدوٹ کا مسلم لیگ سے تقریباً خاتمہ کر دیا، تو ممدوٹ نے اپنے کچھ ہم نوا لوگوں سے مل کر ایک نئی مسلم لیگ بنا لی، جس کو انہوں نے جناح مسلم لیگ کا نام دیا۔ صوبہ سرحد میں مسلم لیگ کے اہم رہنما عبدالقیوم خان، پیر صاحب منکی شریف، یوسف خٹک اور ابراہیم جگڑا تھے۔ مسلم لیگ پر خان عبدالقیوم خان کا غلبہ تھا، جس کی وجہ سے عبدالقیوم خان اور پیر منکی شریف کے درمیان مخاصمت چل نکلی۔ صوبہ سرحد میں اس وقت کے گورنر کرنل خورشید نے دونوں کے درمیان صلح کروانے کی کوشش کی، لیکن خان عبدالقیوم خان اتنے زیادہ آمر ہو چکے تھے کہ پیر صاحب منکی شریف بلاخر مسلم لیگ چھوڑ کر چلے گئے۔ پیر منکی شریف نے یہ کہا کہ آنے والے الیکشن میں قیوم خان اور یوسف خٹک کا کوئی نمائندہ اندر نہ ہوگا تو پھر میں مسلم لیگ میں رہوں گا، لیکن جب الیکشن ہوا تو تمام کے تمام نمائندے عبدالقیوم خان کے ہی الیکٹ ہو گئے، یہاں تک کہ پیر صاحب منکی شریف اور ابراہیم جگڑا کا کوئی نمائندہ بھی الیکٹ نہ ہو سکا۔ ان کی وہاں پر رکنیت زیرو کے برابر ہو گئی۔ لیاقت علی خان نے کوشش ایک بار تو کی کہ دونوں کے درمیان صلح کروا دی جائے، ایک بار وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے، لیکن جب وہ اسلام آباد میں کراچی میں واپس چلے گئے تو اس کے بعد پیر منکی شریف اور عبدالقیوم خان کے درمیان پھر مخاصمت شروع ہو گئی۔ لیاقت علی خان نے دوبارہ ارادہ کیا کہ وہ دوبارہ صوبہ سرحد میں جائیں گے، لیکن دوبارہ جانے سے پہلے راولپنڈی میں وہ شہید کر دیے گئے۔ اسی طرح اگر ہم صوبہ سندھ کو دیکھیں تو صوبہ سندھ کے قائدین میں ایوب کھوڑو، پیر علائی بخش، یوسف ہارون اور قاضی فضل اللہ اور پیرزادہ عبدالستار قابل ذکر ہیں۔ پیر علائی بخش
جو تھے وہ وزیر اعلیٰ تھے اور ایوب کھوڑو جو تھے وہ سندھ مسلم لیگ کے صدر تھے۔ دونوں کے درمیان مخاصمت چلی لیکن اتنی دور تک چلی گئی کہ آفٹر آل پیر علائی بخش جو تھے ان کے خلاف پروٹا کے مطابق ایک فائل پٹ ہو گئی اور اس فائل پٹ ہونے کے بعد ان کو نااہل قرار دے دیا گیا۔ جب وہ نااہل ہو گئے تو ایوب کھوڑو نے یوسف ہارون کو سندھ کا نیا سی ایم مقرر کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایوب کھوڑو کے خلاف بھی ایک فائل پٹ ہو گئی اور ایوب کھوڑو بھی گیم سے باہر ہو گئے، لیکن پھر یوسف ہارون اور قاضی فضل اللہ کے درمیان آپس میں دشمنی چل گئی۔ اتنی دیر میں ایوب کھوڑو دوبارہ بحال ہو گئے، اپیل ان کی منظور ہو گئی تو ایوب کھوڑو نے دوبارہ مسلم لیگ اپنے کنٹرول میں لے لی اور جب الیکشن ہوئے تو اس میں وہ الیکشن جیت گئے، وہ سی ایم بھی بن گئے۔ اس طرح سندھ میں بھی مسلم لیگ مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ اسی طرح بنگال میں مولانا اکرم خان، نور الامین سورورتی، مولانا پاشانی کے ہاتھوں میں مسلم لیگ کی قیادت تھی، لیکن مولانا اکرم اور نور الامین سے اختلافات کی وجہ سے سورورتی اور مولانا پاشانی دونوں مسلم لیگ چھوڑ گئے۔ اس کے بعد ان دونوں نے ایک نے عوامی مسلم لیگ بنا لی اور ایک نے عوامی لیگ بنا لی۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب اگلے الیکشن 1954 میں ہوئے تو مسلم لیگ کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا اور مشرقی پاکستان میں جگتو فرنٹ جو تھا وہ کامیاب ہو گیا۔ اگر ہم خارجہ پالیسی دیکھیں لیاقت علی خان کی، تو لیاقت علی خان جب پرائم منسٹر بنے تو اس وقت کولڈ وار تقریباً شروع ہو چکی تھی امریکہ اور رشیا کے درمیان۔ تو امریکہ کے پریزیڈنٹ جو تھے ٹرومین، انہوں نے اور رشیا کے پرائم منسٹر مارشل اسٹالن نے دونوں نے پرائم منسٹر کو انوائٹ کیا کہ وہ ہمارے ملک کا وزٹ کریں۔ پہلے مارشل اسٹالن رشین پرائم منسٹر نے کیا، لیکن لیاقت علی خان رشیا کی بجائے امریکہ چلے گئے، جس کی وجہ سے آج تک بعض لوگ اس بات پر تنقید کرتے ہیں کہ رشیا ہمارا پڑوسی تھا، ہمیں اس کو ترجیح دینی چاہیے تھی، لیکن اس وقت کیونکہ ہم کمیونزم بلاک کے خلاف تھے تو ہمیں اپنی معاشی اور دفاعی اعتبار سے امریکہ پر زیادہ بھروسہ چاہیے تھا، تو ہم نے امریکہ کو پریفر کیا، جس کی وجہ سے آج تک ہم تقریباً امریکن بلاک میں ہی چلتے آ رہے ہیں۔ لیاقت علی خان کا سب سے بڑا اور اہم کارنامہ یہ تھا کہ لیاقت نہرو معاہدہ ہوا۔ انڈیا میں جو مسلمان اقلیت میں رہ گئے تھے، انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ ہندوؤں نے زیادتی کرنا شروع کر دی، جس کو ختم کرنے کے لیے لیاقت علی خان خود انڈیا میں گئے اور نہرو کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا کہ انڈیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں یا پاکستان میں جتنے بھی ہندو ہیں، ہم دونوں مل کر ان کا سالوشن کریں گے، ان کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں دیں گے۔ اقلیتوں کے حقوق مشرقی، مغربی یا انڈیا میں جو بھی ہیں ان کا تحفظ کیا جائے گا، وہ اپنی عبادت گاہوں میں جائیں، اپنی مرضی کے مطابق عبادت کریں۔ سب سے بڑا کام جو لیاقت علی خان نے کیا، جو کہ آج تک یاد کیا جاتا ہے، وہ ہے آبجیکٹو ریزولوشن۔ 1949 میں لیاقت علی خان نے اسمبلی سے قرارداد مقاصد منظور کی۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ the most important occasion in the life of this country next to independency، یعنی آزادی کے بعد سب سے بڑا موقع تھا وہ آبجیکٹو ریزولوشن کو پاس کرنا تھا۔ یہ کہتا ہے کہ اقتدار اعلیٰ ساورینٹی جو ہے خدا کے پاس ہے، لیکن خدا کی ساورینٹی پاکستان میں نمائندوں کے ذریعے استعمال کی جائے گی۔ دستور سازی کے لیے یہ مملکت کے نمائندے جو ہیں وہ کوشش کریں گے اور فیوچر میں ایک دستور بنائیں گے جس میں تمام اسلامی قدریں جو ہیں وہ نافذ کی جائیں گی۔ ملک میں آبجیکٹو ریزولوشن میں یہ کہا گیا کہ ایسا ماحول پیدا کیا جائے گا جس کے مطابق لوگوں کو اپنے مذہب یعنی اسلامی ماحول پیدا کیا جائے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا تمام لوگوں کو مواقع فراہم کیا جائے گا، اور اقلیتیں جتنے بھی ہیں، چاہے وہ ہندو، پارسی، سکھ یا عیسائی ہوں گے، ان کو اپنی عبادت گاہوں میں جانے کا فل مواقع حاصل ہوں گے۔ تمام لوگوں کو بنیادی حقوق دیے جائیں گے اور یہ ایک وفاقی نوعیت کا آئین ہوگا جس میں اختیارات صوبوں اور وفاق کے درمیان تقسیم ہوں گے۔ بیسیکلی یہ پارلیمنٹ نظام ہوگا جس میں پرائم منسٹر ہیڈ آف دی گورنمنٹ ہوگا اور پریزیڈنٹ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوگا، لیکن اصل پاور جو ہے وہ پرائم منسٹر کے پاس ہوگی۔ اس کے بعد جو سب سے پہلا کام، جو لاسٹ کام لیاقت علی خان نے کیا تھا،
وہ یہ تھا، ایک کمیٹی بنائی جس کو بیسک پرنسپل کی کمیٹی کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی تجویز پیش کرے گی کہ فیوچر میں کانسٹیٹیوشن کیسا ہوگا۔ یہ کمیٹی 25 ارکان پر مشتمل تھی، جس کی سربراہی اس وقت قومی اسمبلی کے اسپیکر مولوی تمیز الدین کر رہے تھے اور لیاقت علی خان اس کے نائب صدر تھے، اور 7 کابینہ کے ممبران بھی اس کے ممبر تھے۔ اس کے علاوہ پنجاب، سرحد اور سندھ کے سی ایم جو تھے وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر بن گئے۔ اس کے علاوہ اس کمیٹی نے کچھ اور کمیٹیاں فارم کی، جن میں سے سپریشن آف پاور، کمیٹی فار فرنچائز، کمیٹی فار جوڈیشری، کمیٹی فار فنڈامنٹل رائٹ۔ اس کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کی کہ فیوچر میں کس قسم کا کانسٹیٹیوشن ہوگا۔ اس کمیٹی نے کہا کہ آنے والے دنوں میں جو ہم کانسٹیٹیوشن فریم کریں گے وہ بائی کیمرلزم ہوگا، یعنی 2 ایوانی مقننہ ہوگا۔ ایک کو سینٹ اور دوسرے کو قومی اسمبلی کہا جائے گا۔ سینٹ کے ممبران جو ہیں وہ 5 صوبوں پہ برابری کی بنیاد پر الیکٹ کیے جائیں گے، جبکہ قومی اسمبلی کے ممبران جو ہیں وہ پاپولیشن کے حساب سے الیکٹ کیے جائیں گے۔ دونوں ایوان مل کر 5 سال کے لیے صدر مملکت کا انتخاب کریں گے۔ صدر مملکت کے لیے یہ ضروری نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہو۔ صدر مملکت 2 بار منتخب ہو سکتا ہے، اور ایوان کی 2/3 اکثریت اس کے خلاف فیصلہ دے دے تو وہ اپنے عہدے سے ہٹ جائے گا۔ کمیٹی کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ کانسٹیٹیوشن میں ایک پارلیمنری نظام ہوگا، جس میں پرائم منسٹر کے پاس اصل پاور ہوگی، اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوگا، وہ برائے نام اختیارات اس کے پاس ہوں گے، لیکن ہنگامی حالات میں اس کے پاس کافی زیادہ اختیارات ہوں گے۔ گورنر کو نامزد کرنا اور ان کو معزول کرنے کا اختیار جو ہے وہ بھی صدر کے پاس ہوگا۔ پروونشل اسمبلی ہوگی، جس میں لوگ ڈائریکٹ الیکشن سے الیکٹ ہو کر آئیں گے، وہ اپنا سی ایم سلیکٹ کریں گے اور صوبے کا نظام چلائیں گے۔ ملک ایک وفاقی نوعیت کا ہوگا، بنیادی حقوق تمام لوگوں کو دیے جائیں گے، عدلیہ آزاد ہوگی، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ فیوچر میں آنے والا آئین جو تھا وہ ایک غیر لچکدار ہوگا، یعنی اس میں ترمیم کرنا بہت مشکل ہوگی۔ اور اس میں یہ کہا گیا کہ اردو پاکستان کی قومی زبان ہوگی۔ اس میں مذہب کو خاص اہمیت نہیں دی گئی، کہا گیا کہ شاید پاکستان ایک سیکولر نظام ہوگا۔ یہ رپورٹ مشرقی پاکستان نے ریجیکٹ کر دی۔ اس کے بعد دوسری رپورٹ بعد میں آئی، لیکن لیاقت علی خان کا ایک اور، جس کو ہم تو سیاہی کہہ سکتے ہیں، پروٹا تھا، یعنی پبلک ریپرزنٹیٹیو آفس ڈسکوالیفیکیشن ایکٹ۔ یہ ایک ایسا ایکٹ تھا کہ اگر کسی بھی پبلک ہولڈ آفیسر کے خلاف کوئی کمپلینٹ کرتا ہے تو اس صوبے کا گورنر، اگر وفاق کا ہوگا تو گورنر جنرل ایک کورٹ تشکیل دے گا، وہ کورٹ اس کے خلاف ہیئرنگ کرے گی۔ اگر اس میں کچھ پروف مل گیا تو اس پبلک ہولڈ آفیسر کو 10 سال کے لیے نااہل قرار دیا جائے گا، جس میں بہت سے سیاستدانوں کو نااہل قرار دے دیا گیا، لیکن یہ پروٹا جو تھا وہ 1954 میں جا کر چوہدری محمد علی نے اس کو ختم کر دیا۔ خدا حافظ۔